सब बहुत शुक्रिया जी, सब बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। और मसीह यीशु में सबको सलाम। और आए हम खुदा के कलाम की तरफ आएंगे। और मेरे साथ आज देखिए खुदा के कलाम में से हबक्कूक नबी की किताब और उसके तीसरे बाब की 16वीं आयत से हम 18वीं आयत तक खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। हबक्कूक नबी की किताब उसका तीसरा बाब 16वीं आयत से 18वीं आयत, यानी 3 आयतें मुकद्दस कलाम में से पढ़ी जाएंगी। और खुदा के कलाम में ये लिखा है, मैंने सुना और मेरा दिल दहल गया, उस शोर के सबब से मेरे होंठ हिलने लगे, मेरी हड्डियां बोसीदा हो गईं और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। लेकिन मैं सब्र से उनके बुरे दिन का मुंतजिर हूं जो इकट्ठे होकर हम पर हमला करते हैं। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाये हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाने से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। अजीजो, हबक्कूक नबी की किताब में से अभी आपके सामने एक हवाला तिलावत किया गया। और हबक्कूक की किताब पुराने अहदनामे की बहुत ही अहम तरीन किताब है। और ये सबसे मुनफरिद और सबसे खास किताब इसलिए है क्योंकि इसमें ये अंबिया असगर में आता है। अंबिया अकबर में 4 नबी हैं, यसाया, यर्मिया, हिजकियल और दानियल, और बाकी आगे उसके जितने भी नबी हैं वो सब नबी जो हैं वो अंबिया असगर में यानी छोटे नबियों में आते हैं। छोटे नबियों या बड़े नबियों से मुराद ये नहीं है कि कोई नबी बड़ा है या छोटा है। खुदा की नजर में सब खादम, सब नबी सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पर अंबिया असगर और अंबिया अकबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंबिया अकबर का जमाना नबूवत का ज्यादा लंबा था, या उनकी किताबों का हुजम जो है वो ज्यादा था, यानी ज्यादा नबूवत उन्होंने की, ज्यादा उन्होंने लिखा और ज्यादा खुदा ने अपना पैगाम उन्हें दिया। और जो अंबिया असगर हैं उनकी किताबें 2-2, 3-3 अबवाब पर, 5-5, 6-6 अबवाब पर मुश्तमिल हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस नबी की किताब जो है वो सिर्फ 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। लेकिन खास बात यह है, मुनफरिद बात यह है कि इसमें एक भी नबूवत नहीं है, और इसलिए ये बहुत ही खास किताब है। और इसलिए हम इसको जो कह सकते हैं कि ये जो किताब है ये दूसरी किताबों से फर्क है, दूसरी किताबों से अलग है, और इसका जो पैगाम है या इसका मकसद जो है वो दूसरों से अलग है। इसी पर अजीजो आज हम गौर करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, क्या हो रहा था, और क्यों हबक्कूक इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है कि भेड़ खानों से भेड़ें जाती रहें, ताक में फल ना लगें, सब कुछ ज़ाय हो जाए, तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा से खुश रहूंगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा। अजीजो, एक बहुत बड़ी मुसीबत, एक बहुत बड़ा हमला इसराइल पर होने वाला था, और ये हबक्कूक का जमाना जो है ये 606 कबल अज़ मसीह का जमाना है, जिस वक्त बाबली हुकूमत जोर पकड़ रही थी और असूरी हुकूमत जो है वो गिरावट का शिकार हो रही थी। और उस वक्त बाबली हुकूमत ने इसराइल पर हमला किया, अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश की, और असल में ये खुदा का मंसूबा था क्योंकि इसराइलियों ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया था, और खुदा उनकी तरबियत के लिए, उनकी नसीहत के लिए, उनको वापस अपने पास बुलाने के लिए गैर कौम को इस्तेमाल करता है। और खुदा जो है वो अपने नबियों की किताबों में ये बयान करता है कि मेरा बंदा, मेरा जो नबूकदनेस्सर है वो मेरा खादिम है और मैं उसे
اپنے کام کے لیے استعمال کروں گا۔ تو نبوکدنضر بابلی حکومت کو خدا استعمال کرنے والا تھا، اور اس سے پہلے کہ بابلیوں کو خدا یروشلم پر حملہ کرنے کے لیے لاتا، غیر قوموں کو اپنے ملک پر، اپنے شہر پر حملہ کرنے کے لیے لاتا، خدا نے نبیوں کو پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی کہ اسرائیل پر حملہ ہونے والا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی، یرمیہ نبی، حزقیل نبی، اور جو ہم یہاں پر حبقوق نبی کو دیکھتے ہیں، یہ سارے انبیاء ایک ہی زمانے میں خدمت کر رہے تھے، اسی زمانے میں خدمت کر رہے تھے، اور سب نبیوں کو پتا تھا کہ خدا کیا کرنے والا ہے۔ تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کچھ نہیں کرتا جب تک اپنا ارادہ، اپنا مقصد اپنے خدمت گزار نبیوں پر ظاہر نہ کر لے۔ تو خدا یہاں پر اسرائیل پر حملہ کرنے کی اجازت دینے والا تھا غیر قوموں کو، اور آگے میں چل کر بتاتا ہوں کہ وجہ کیا تھی کہ اس وقت جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے غیر قومیں آنے والی تھیں۔ تو خدا نے اپنے نبیوں کو پہلے ہی بتا دیا، اور حبقوق نبی بھی ان میں شامل ہے جنہیں یہ بتا دیا گیا۔ حبقوق اصل میں جو ہے وہ نبی تو کہلاتا ہے، لیکن خاص اس کی جو خدمت تھی وہ ہیکل میں خدا کے حضور میں عبادت کرنے کی خدمت تھی۔ یہ ایک ہیکل میں اس کے بارے میں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ یہ میوزک ڈائریکٹر تھا، یہ ہیکل میں کوائر کا لیڈر تھا، خدا ان کی پرستش میں رہنمائی کرتا تھا۔ اسی لیے تیسرے باب میں اس کا ایک بہت ہی خوبصورت گیت لکھا ہوا، جس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، کہ یہ بڑے ایمان کی بات کرتا ہے، اور یہ بات کرتا ہے کہ مصیبت تو آنے والی ہے، دکھ تو آنے والا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے یہ ایمان کی بات کرتا ہے۔ جب سب کچھ چھن جائے تو یہ خوشی کی بات کرتا ہے، اور عزیزو یہ ایک مسیحی کا ایمان ہے۔ ہمیں بائبل مقدس میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ جب سب کچھ چھن جائے، کچھ بھی باقی نہ رہے، ہمیں خداوند میں خوش رہنے کی ضرورت ہے۔ پولس رسول کہتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، بلکہ پولس رسول ہمیں گلتیوں کے خط میں، پولس رسول ہمیں رومیوں کے خط میں، حبقوق کے کتاب کے حوالے دے دے کر ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ حبقوق کا جو پہلے باب کی 17ویں آیت ہے وہ یہ ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ حبقوق ایمان کی بات کرتا ہے، حالانکہ وہ پرانے عہد نامے کا نبی ہے، وہ عمل کی بات نہیں کرتا، کیونکہ شریعت میں عمل ہی عمل تھے، اعمال ہی اعمال کی بات تھی۔ لیکن جتنے بھی اصل میں خدا کا مقصد یہ تھا، پرانے عہد نامے کے نبی بھی اس بات کو سمجھتے روح القدس کی تحریک سے انہوں نے سمجھا تھا کہ ایمان ہی کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہر سکتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر ابراہم بھی ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرا، اور بھی بہت سارے ایماندار جو ہیں وہ سب ایماندار ایمان ہی کے وسیلہ سے، یسوع مسیح پر ایمان اور امید کے وسیلہ سے کہ مسیح آنے والا ہے، سب راست باز ٹھہرے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پولس نے ایمان کی تعلیم اس لیے دی کہ حبقوق کی کتاب کے اس حوالے کو کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اس نے اس حوالے کو بنیاد بنا کر نئے عہد نامے کی ساری تعلیم ہمیں اسی بات پر، ایمان کی بات پر نظر آتی ہے۔ عبرانیوں خط میں ایمان کی بات ہمیں نظر آتی ہے، اور اس ایمان کی تعلیم کے سبب سے بڑے بڑے عظیم ترین لوگ جو ہیں وہ مسیحت میں آئے، اور انہوں نے خداوند کے کلام کو پھیلایا، جیسا کہ ہم اوگسٹین آف ہپو کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ گناہوں میں، بدیوں میں پر تھا، ہمیں چرچ ہسٹری بتاتی ہے کہ ایک وقت جب پارک میں ایک شخص جو ہے وہ کھلی ہوئی بائبل پڑھتا ہوا چھوڑ گیا، تو وہ اس کی نظر جو ہے رومیوں کے خط پر پڑی، اور اسی طرح کا حوالہ پڑھ کر اس نے مسیحت میں، مسیحی تو وہ تھا لیکن برائے نام تھا، اس نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دی، اوگسٹین آف ہپو، اور وہ بعد میں چرچ فادر بنا اور بہت ہی بڑا خدا کا خادم بن کر ابھرا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں مارٹن لوتھر کو 15ویں صدی میں، وہ بھی اسی آیت کو کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اس آیت کو وہ ایکسپٹ کرتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، اور اس کے وسیلہ سے اس کی زندگی بدل گئی، اس کے نظریات بدل گئے، اور اس نے پروٹیسٹ کیا، اس نے احتجاج کیا کہ ہمیں ایمان سے نجات ملتی ہے، نہ کہ ہمیں عمل سے نجات ملتی ہے۔ تو بات کرنا میرا
عزیزوں مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ بہت ہی خاص ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر آگے نئے عہد نامے کے خطوط کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بیان کیا گیا، تعلیم دی گئی۔ تو ہمیں جب ہم مصیبت میں ہوں، ہم پریشانی میں ہوں، ہم دکھ میں ہوں، ہمیں جو ہے وہ ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور ایمان جب ہم رکھیں گے تو ہمارے لیے بڑے بڑے کام، بڑے بڑے معجزے ہوں گے۔ یہاں پر حبقوق کس پریشانی کا سامنا کر رہا تھا؟ حبقوق کو پریشانی یہ تھی کیونکہ حبقوق جو ہے وہ کوائر کا لیڈر تھا، ہیکل میں خدا ان کی پرستش کرتا تھا، اور اب خدا نے پیغام دیا کہ نبوکدنضر آنے والا ہے، اس کی قوم آنے والی ہے، ہیکل تباہ ہو جائے گی، شہر تباہ ہوگا، بہت کچھ ختم ہو جائے گا، بلکہ سارا یروشلم جو ہے وہ مٹا دیا جائے گا۔ اور وہاں پر نہ صرف ہیکل تھی، نہ صرف جو ہے وہ لوگ تھے، عام اسرائیلی قوم تھی، بلکہ حبقوق کا خاندان بھی تھا، حبقوق کے بیوی بچے بھی تھے، حبقوق کے بھائی بندو بھی تھے، اور بہت سارے اور لوگ بھی تھے جو حبقوق کے تعلق میں تھے، اور حبقوق جس ہیکل میں پرستش کر رہا تھا وہ بھی تباہ ہونے والی تھی۔ یہ سب کچھ سن کر حبقوق جو ہے کہتا ہے 16ویں آیت میں کہتا ہے، میں نے سنا اور میرا دل دہل گیا، اس شور کے سبب سے میرے ہونٹ کانپنے لگے اور میری ہڈیاں بسیدہ ہو گئی اور میں کھڑے کھڑے کانپنے لگا۔ کیوں وہ یہ حالت بتاتا ہے؟ کیونکہ اپنوں کی بربادی، اپنے خاندان کی بربادی، اپنی قوم کی بربادی جو ہے وہ یقیناً یہی حال کر دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں کھڑے کھڑے کانپنے لگا، میرے ہونٹ ہلنے لگے، میری ہڈیاں بسیدہ ہو گئی۔ بسیدہ سے مراد ہے کہ چور چور، بسیدہ لفظ جو ہے اس کا مطلب تو پرانا ہے، لیکن چور چور اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ ہو گئیں۔ اور وجہ کیا تھی؟ کیوں یہ سب مصیبت آنے والی تھی؟ اسرائیلیوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا، خدا کو چھوڑ کر اور طرف چلے گئے، غیر معبودوں کی طرف چلے گئے، اور ان غیر معبودوں کی عبادت میں نہ صرف عبادتیں ہوتی تھی، پوجا ہوتی تھی، بلکہ حرام کاری، زناکاری اور ہر طرح سے بدفعلیاں وہاں پر ہوتی تھی، اور اسرائیلی ان سارے گناہوں بدیوں میں عزیزوں پڑ گئے، جس کے سبب سے خدا سخت ناراض ہوا، اور خدا نے ان کو تربیت کرنے کے لیے، خدا ہم کبھی بھی ہم سے نفرت نہیں کرتا، خدا اگر ہمیں بیٹا بناتا ہے، ہمیں کوڑے بھی لگاتا ہے، وہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے، اگر ہمیں وہ عزیز رکھتا ہے، تو اسرائیلیوں کو بھی خدا نے تنبیہ کرنے کے لیے اپنا بیٹا سمجھ کر انہیں کوڑے لگائے، خدا نے اجازت دے دی، اور اتنا برا حال وہاں پر ہوا کہ 1.5-2 سال تک بابلی جو لوگ تھے، بابلی فوج، نبوکدنضر بادشاہ کے لوگوں نے ان کا محاصرہ کیا، ان کا گھیرا کیا پورے 1.5-2 سال تک، اور لوگ اندر بھوکے مر رہے تھے، انہیں خوراک مہیا نہیں ہو رہی تھی، اور ہر طرح سے لوگ پریشان تھے، اور یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے بچوں تک کو کھانا شروع کر دیا۔ یہ بائبل مقدس میں بتاتی ہے، ہمیں جو نوحہ کی کتاب ہے وہ ہمیں یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ذلت میں، پریشانی میں، تباہی کی حالت میں بھوکے مر رہے تھے، ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے، اور یہ سب کچھ سزا گناہوں کی ہے۔ گناہ جو ہے وہ عزیزو ہمارے اوپر سزا لاتا ہے۔ تو خدا یہاں پر اسے بتاتا ہے، اور پھر وہ سوال کرتا ہے، کہتا ہے خداوند کیوں بابلی جو ہیں ان کو تو لا رہا ہے؟ کیونکہ بابلی تو خود جو ہیں وہ گنہگار ہیں اور اسرائیلیوں پر آ کر وہ ظلم کریں گے۔ تو خداوند کہتا ہے کہ میں بابلیوں کی بھی عدالت کروں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 70 سال کے بعد جب بابل نے اپنی حکومت قائم کی، اسرائیلیوں کو غلام بنایا، 70 سال کے بعد جب خدا آزاد کرنے والا تھا اسرائیلیوں کو، تو خدا نے انتظام کیا، فارس کی حکومت آئی، اور بیلتشظر بادشاہ ہے، نبوکدنضر کا پوتا تھا، اس نے پاک ظروف میں اس نے میں خاری کی، اور اس نے گناہ کیا، ہیکل کے ظروف کو، پاک ظروف کو اس نے غلط کاموں کے لیے استعمال کیا، شراب نوشی اور حرام کاری کے لیے استعمال کیے گئے۔ تو اس طرح خدا ناراض ہوا، اور اسی رات انہیں سزا دی گئی،
اور فارس کی حکومت آئی، جنہوں نے کہا کہ جاؤ واپس جاؤ اور جو ہے وہ اپنی ہیکل بناؤ اور سب کچھ اپنا پھر سے بحال کرو۔ لیکن یہاں پر عزیز جو ہم یہ دیکھتے ہیں خدا نے بحال تو سب کچھ کر دیا، لیکن حبقوق نبی کے ذرا جذبات کو آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت سب کچھ تباہ ہو رہا ہے، سب کچھ اسے پتا ہے چھن جائے گا، ہمارے کھیت باقی نہیں رہیں گے، ہمارے گھر باقی نہیں رہیں گے، ہمارے مویشی باقی نہیں رہیں گے، اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہیں ہوگی، بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں گی، طویلوں میں مویشی نہیں ہوں گے، تو بھی وہ بڑے ایمان کی بات کرتا ہے۔ ہمیں آج اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم سے اگر یہ سب کچھ چھین جائے یا خدا ہمیں کسی طرح سے آزمائے تو کیا ہمارے جذبات اس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر حقوق ایمان کی بات کرتا ہے 18ویں آیت میں، تو بھی کہتا ہے سب کچھ چھن جائے، اسے پتا تھا یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن وہ کانپ بھی رہا تھا، پریشان بھی تھا، ہونٹ بھی کانپ رہے تھے، کھڑے کھڑے کہتا ہے میں کانپنے لگا اور میری ہڈیاں بسیدہ ہو گئی، میرا دل دہل گیا، تو بھی کہتا ہے کہ میں خداوند سے خوش رہوں گا۔ اصل میں یہی پیغام آج ہمارے لیے ہے کہ ہمیں ہر طرح کے حالات میں اپنے خداوند سے خوش رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور بڑی بات وہ کہتا ہے کہ اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خوش وقت ہونا، حالات میں جیسے بھی وقت ہمارے اوپر ہوں، جیسے بھی حالات ہمارے اوپر ہوں، ہمیں خداوند اپنے خدا سے خوش رہنے کی ضرورت ہے۔ اور خدا جو ہے وہ حالات کو بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور واقعی 70 سال کے بعد خدا نے سب حالات کو بدل دیا۔ تو یہاں پر آج کا ہمارا میسج عزیزو یہ ہے کہ ہمیں خداوند اپنے خدا میں ہمیشہ خوش رہنے کی ضرورت ہے، اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہونے کی ضرورت ہے۔ اور بہت ساری پریشانیاں ہمیں آ گھیرتی ہیں، بہت ساری فکریں ہمیں آ گھیرتی ہیں، بہت کچھ جو مستقبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے یہ ہو نہ ہو، بہت ساری ٹینشنیں ہمیں آ کر پریشان کرتی ہیں، لیکن ہمیں آج خدا کے کلام میں سے سیکھنا ہے کہ خدا کے لوگ کس طرح سے ایمان کی زندگی گزارتے رہے۔ یہ ایک مسیحی کا ایمان ہونا چاہیے جو حبقوق نبی یہاں پر بیان کرتا ہے، اور ہر ایک مسیحی کا یہی ایمان ہونا چاہیے، اور ایسے ہی ایمان سے خداوند کہتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ خدا کو پسند ہے، ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ تو ہمیں خداوند پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس سے خوش وقت ہونا چاہیے، اور خدا ہمارے لیے بہتر سے بہتر کرے گا۔ تو مایوسی ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی نہ ہو، ہمارا خدا ہمارے پاس ہے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ اور حبقوق اسی خوشی کی بات کرتا ہے، حالانکہ سب کچھ اس کا چھن رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ خوشی کی بات کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک ایماندار کو مسیحی زندگی خوشی کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ بہت شکریہ جی۔